ईसाइयों का एक वफद आया। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कुरान तौरात में तो लिखा है अल्लाह के बेटे, तौरात में लिखा है अल्लाह के बेटे होंगे। तो उनको बताया गया, जो तफसीर की किताबों में लिखा है कि कुरान में कुछ चीजें मुतशाबिह, अल्लाह की कलाम में कुछ चीजें मुतशाबिहात होती हैं, सही है ना। तो उनको असल उम्मुल किताब पे पेश किया जाएगा। तौरात जगह जगह ये कह रही है कि अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। लैसा कमिस्लिही शैउन, जो कुरान कह रहा है, अकायद में तो तौरात भी यही कह रही थी, उस जैसा कोई भी नहीं है। तो अब अगर अल्लाह ने बिलफर्ज किसी को बेटा कह दिया तो ये मजाजन कहा है, हकीकतन नहीं कहा। मजाजन तो अपने से बड़े को भी बेटा कह दिया जाता है। आप 20 साल के 40 साल के आपने कहा बेटा तो जरा इंसान का बच्चा बन के चल। तो यहां इसमें हकीकी बेटे होने का कोई शायबा मौजूद नहीं है। बिलफर्ज अगर अल्लाह ने तौरात में कहीं ईसा इब्न मरियम को बेटा कहा है तो सिर्फ महबूब के माने में कि महबूब है, इसके अलावा कोई और माना इसका नहीं है। क्योंकि तौरात के इस आयत ये मुतशाबे है, इसको आप पेश करोगे किस पर? मुहकम। अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल हैट्स ऑफ फातिह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पर मुहकम आयतें तौरात की कह रही है कि अल्लाह ना किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, और उस जैसा कोई भी नहीं है। तो तुम उनको छोड़कर इस आयत के दर पे हो गए हो। तो ये फितना परस्ती की अलामत है। बहुत मुश्किल नहीं है समझाना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है समझाना। एक तो तकिया कलाम ऐसा गलत किस्म का बन गया है, बहुत आसान है समझाना आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह सब की समझ में आ गया। लेकिन अभी जब ये बयान जाएगा ना यूट्यूब पे, फिर आप देखो कैसी कैसी गालियां मिलती हैं। ये वाला नहीं, इससे जो थोड़ा सा मैंने अभी टच मारा है ना पिछले वाले, उससे पे उस पे बहुत टेंशन खड़ी हो जाती है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मुतशाबे को किस पे पेश करते हैं? मुहकम पे। अब मैं मुतशाबे की किस्में बताऊं। कुरान में जो मुतशाबिहात हैं दो किस्म के हैं। एक मुतशाबिहुल माना, कि जिसका हकीकी माना ही मालूम नहीं है, जैसे अलिफ लाम मीम, नून, काफ हा या आइन सौद, इनका हकीकी माना ही मालूम नहीं है कि क्या। इसमें हम कहते हैं अल्लाहु आलमु बिमुरादी। एक मुतशाबे वो हैं जिनके हकीकी माना तो मालूम है मगर उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हो गया। मुस्तवी होना कहते हैं कहीं जगह जाके करार हासिल करना, बैठ जाना। अल्लाह अर्श पर बैठ गया जाके, जाहिरी तर्जमा तो इसका ये होगा। तो हम ये नहीं कह सकते इसका लफ्जी तर्जमा हमें नहीं आता, भाई वो तो आता है। अब इसकी कैफियत क्या है? ये मुतशाबिहात में से, क्योंकि अल्लाह का बैठना हमारे बैठने जैसा नहीं है, अल्लाह का किसी जगह करार हासिल करना हमारी तरह नहीं है। तो जिसकी तबीयत में फितना होगा वो इन आयतों को अवाम में बयान करेगा और इस पे मुनाजरे करेगा, इस पे लड़ेगा। और जो कुरान कह रहा है वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में मजबूत लोग हैं, गहरे हैं, वो क्या कहते हैं? कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, सब अल्लाह की तरफ से है, हम सब पर ईमान लाए। अल्लाह तू ही जानता है इसकी हकीकत क्या है, तो यानी इसकी कैफियत क्या है। तो इसलिए इसी तरह हदीस में, कुरान में आता है, हदीस में भी ऐसी बहुत सारी आयतें आई हैं। हदीस में आता है रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाते हैं और कहते हैं हल में मुस्तगफिरिन अगफिरु लहू, कोई है गुनाहों से माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। अब जो अक्लमंद है वो कहते हैं भाई अल्लाह आता है जैसे आता है, हमें क्या पता। वो इस मौके से फायदा उठाता है, कहता है इसका जो रूह है ना इस हदीस की, वो ये कि रात के आखिरी हिस्से में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। वो रात के आखिरी हिस्से में उठेगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह से कारोबार मांगेगा, रिस्क मांगेगा। और जो फितना परस है वो कहेगा अल्लाह जब यहां आता है रात के आखिरी हिस्से में, तो अमेरिका में तो दिन हो रहा होता है, तो वहां अल्लाह वहीं ऊपर ही होता है, पाकिस्तान में नीचे आ जाता है। ये तो अजीब सी बात हो गई, तो साड़ी अकलिच नहीं आ रही। फिर वैसे किताबें लिखेगा, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, अपनी भी सलाहियतें बर्बाद करेगा, कौम की भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, आप देखो इस पे मुनाजरे मिल जाएंगे आपको।
और भाई अल्लाह ही जाने यार, हमें अब अल्लाह हमारी तरह का थोड़ी है कि हम उसको कहें यूं करके आ रहा है तो यूं करके आ रहा है। भाई अल्लाह आता है बस, जो हमें नहीं पता कैसे आता है बस। कुरान हदीस में आता है, कुरान में तो अल्लाह के हाथ का भी तस्करा है कि अल्लाह का हाथ, और हदीस में आता है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाने हैं। अब ये और अजीब, पहले तो अल्लाह के हाथ का मतलब कि भाई अल्लाह तो हाथ पांव का मोहताज थोड़ी हो, फिर दोनों दाएं कैसे? राइट और लेफ्ट जो है ना, ये तो एक दूसरे की निस्बत कहा जाता है। ये चीज लेफ्ट है इसकी निस्बत, और ये राइट है इसकी निस्बत। अगर मैं यहां ले आऊं ये, तो ये लेफ्ट बन गई इसकी निस्बत। लेफ्ट राइट बजाते खुद तो कुछ नहीं होता ना, लेफ्ट का मतलब होता है इसकी निस्बत लेफ्ट में है। तो दोनों हाथ राइट अकली तौर पर तो पॉसिबल है ही नहीं। जब एक हाथ है तो उसके मुकाबले में दूसरा यकीनन लेफ्ट ही होगा, लेकिन हदीस में आता दोनों क्या है? राइट। क्योंकि लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट का लफ्ज एक नहुसत की अलामत समझा जाता है। तो अल्लाह के हाथ में तो बरकत ही है भाई। तो इसलिए हम कहेंगे भाई, जैसे है एक रिवायत में यह भी आता है कि अल्लाह रोटी पकाएंगे अपने बंदों के लिए क़यामत के दिन, ठीक है ना। अब जो सेंसलेस लोग हैं वो तो पागलों की तरह पागल होते रहेंगे। जिनको अल्लाह ने शऊर दिया वो कहेंगे भाई नबी बयान कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बस अल्लाह मोहब्बत का इजहार करेंगे जिस तरह से करेंगे, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ए शैतान, तूने उस आदम को फरिश्ता नहीं, उस आदम को सजदा क्यों नहीं किया, लिमा खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब अल्लाह जानता है भाई, ये दोनों हाथ से बनाना मोहब्बत से भी किनाया होता है ना, कि मोहब्बत से। तो बस अल्लाह ने दोनों हाथ से बनाया, पता नहीं कैसे बनाया भाई, हाथ ही समझ में नहीं आ रहे हमें तो दोनों कहां से, और फिर दोनों से बनाना कहां से आएगा। बस हम समझ गए कि कहना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला बताना क्या चाह रहे हैं। भाई बड़े प्रोटोकॉल से बनाया, और तू इसको सजदा नहीं कर रहा। मैं तुझे कहता गधे को सजदा कर, शेर को सजदा कर, उल्लू को सजदा कर, तू नहीं करता, समझ में आता है। ये तो बड़ी, तुझे पता है, बड़ा एहतमाम किया। इसके बनाने से पहले मैंने फरिश्तों को इत्तला दी है कि एक मखलूक ला रहा हूं दुनिया में। तो अक्लमंद लोग इन चीजों में नहीं पड़ते। अल्लाह अर्श पर है जैसे कि उसकी शान है, हमें नहीं पता। और इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, पाकीज़ा कलिमात अल्लाह की तरफ आसमान पे जाते हैं। कैसे जाते हैं? अब लोग कहते हैं इस पे जिहत लाजिम आ रही, भाई तुम्हारे लिए लाजिम आ रही है, हमारे मुझे लोग, मैं जिसका बयान देता हूं बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। एक साहब ने मुझे बहुत कहा कि आपने कहा अल्लाह अर्श पर, इसका मतलब अल्लाह का मकान लाजिम आ रहा है। जब मकान लाजिम आ रहा है तो जिहत लाजिम आ रही है। इसके सिमत में तो अल्लाह का कोई जिस्म है, इसका मतलब वो सिमत में तो जिस्म ही होता है। और मैंने कहा भाई बावला हो जाएगा, थोड़े दिनों में बावला हो जाएगा और मुझे भी बावला कर देगा। मैंने कहा हदीस में आता है, एक बांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा अय्न अल्लाह, अल्लाह कहां है? उसने उंगली उठा के आसमान की तरफ इशारा किया, फिस समा, आसमान में। आपने फरमाया आतिकहा फइन्नहा मोमिना, इसको आजाद कर दो, ये मोमिन है। तो मैंने कहा जो इस हदीस का मतलब था, मेरा मतलब भी वही है। अब जा बैठ के आप किताबें लिखो, इस पे कुछ भी लिखो। नबी ने उस औरत को नहीं फरमाया कि तुम्हारा ये तो जिहत लाजिम आ रही, तो मकान लाजिम आ रहा है, तो फलाना लाजिम है, ढिमकाना लाजिम आ रहा है। आप बैठ के उसकी तावीलें करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैंने कहा मैं इसी को ले रहा हूं भाई, जाहिरी अल्फाज तो यही है। ऊपर कहने में, जैसे उन बांदी ने कह दिया कि अल्लाह ऊपर है, तो हम भी क्या कहेंगे भाई, अल्लाह आसमान पे। अब कोई हमसे पूछे ये तो जिहत लाजिम आ रही है, भाई तुम, हमें नहीं पता क्या लाजिम आ रहा है, मुतशाबिहात में से, ठीक है ना। हमें जिस तरह अल्लाह ने बता दिया हम उस पर ईमान लाएंगे। कोई एतराज करेगा, हम बोलेंगे भाई ये एतराज जब होता कि जब अल्लाह को हम अपने ऊपर क़यास करें। वो सत्तार भाई ऊपर है, फिर आपको वो तो ये बैठे हुए हैं, ऊपर कहां से हो गए? मैं कहूं भाई बाकी सत्तार भाई तो दो जगह तो एक टाइम पे हो नहीं सकते, क्या ख्याल है? तो अल्लाह अल्लाह है भाई, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी हकीकत हमारी अकल से बालातर है। तो वो आसमान दुनिया पर भी आता है, वो अर्श पे भी होता है उसी वक्त पे, हमें नहीं पता कैसे होता है। और बाज़ उलमा ने कह दिया अल्लाह की रहमत आती है आसमानों पे, तो उसको अल्लाह ने आने से ताबीर किया। वो भी बहुत से उलमा का मजहब है कि उसमें तावील की जाएगी, लेकिन ऐसी तावील जो कुरान और हदीस से मैच कर रही हो। हम उस मजहब को भी दुरुस्त मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तावील की जरूरत नहीं है, कि जब एक लफ्ज जाहिर है तो उसको जाहिर पर ही छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो मुतशाबे के दो हो गए, एक मुतशाबिहुल माना,
کہ جس کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے، اور ایک متشابہ الکیف، حقیقی مطلب تو معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، لوگ سجدے میں گر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضۃ، قیامت میں ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس جو اللہ کا مطلب ہے. باقی قرآن کی جو آیتیں الحم سے لے کے والناس تک، اس میں قرآن کہہ رہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تم اس کی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ہم صفات سے پہچانتے ہیں. صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی. لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا. الحی، زندہ ہے. القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ کبھی نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، کروڑوں اربوں سالوں سے حفاظت کرتا رہے گا، ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہارے پاس جو علم ہے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے چاہا. جو نہیں چاہا وہ تو بھٹکتے رہو گے، نہیں حاصل ہوگا پھر بھی. بشیء من علمہ، یہاں بھی شیء میں تنوین تقلیل کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، کخ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو تم کہتے ہو نا یہ اتنی نالج. یہ نالج ہے بھائی، 2 گردے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ سائنسدان نے گردے ایجاد کیے تھے تو کتنے بھائی، کڈنی کتنے ہیں؟ 2. وہ بڑا خوش ہوا تھا. لیکن اب سائنسدان اس پہ مذاق اڑاتے ہوں گے بھائی یہ کون سا علم تھا یار، تو نے 2 گردے دے. تو آج سے 500 سال کے بعد جو آج کے سائنسدان ہیں، 500 سال بعد والے، ان کا مذاق اڑانے گیا. یعنی کہ کیا نالج تھی بیچاروں کی، یہ اس پہ خوش تھے کہ ہم نے پتھری ریز کے ذریعے پتھری نکال دی ہے، اور ہم تو بندہ بھیج کے ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، بما شاء، جتنا چاہوں میں دے دوں، باقی تم سب جاہل ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ کرسی کا لفظ پھر آ گیا. اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. اب کرسی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے. اب کوئی پاگل بولے گا یار اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ بیٹھتا بھی ہوگا اس پہ، جب بیٹھتا ہوگا تو پھر مکان لازم آ رہا ہے، پھر جسم، پھر اس کے 4 پائے، اللہ کا وزن معاذ اللہ کیسے اٹھا رہے ہیں، پھر وہ کرسی گول کیسے. ارے بھائی بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے، اللہ نے کہا میری بھی کرسی ہے. بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کی کرسی اللہ کے حساب سے پورے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. بس کافی ہے اتنا نالج کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آخر میں اللہ نے آیت الکرسی کو ختم کیا کہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. علو مرتبے کے لحاظ سے، عظمت ہر لحاظ سے اس میں بلندی ہی بلندی ہے. تو ان صفات میں آیتیں محکم ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں رکھا اللہ نے. تو یہ متشابہات آیتیں ہیں 2 طرح کی، کہ کچھ متشابہ المعنی ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ الکیف. کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ مجہول ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. اور وہاں جہاں قرآن میں اجمال آئے گا تو وہ پھر حدیث میں اس کی تشریح ہوگی، اور جہاں قرآن اور حدیث دونوں میں اجمال ہے تو وہاں فقہا تشریح کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نون میں نون ختم ہو گیا. نون کا جو لفظ متشابہات میں سے ہے نا، تو اس پہ بیان کیا ہو گیا ہے آج ہم نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو، تھوڑا سا آگے کھسک گئے ہم لوگ، ورنہ آپ کہیں گے ابھی تک سورہ نون شروع ہی نہیں کی انہوں نے، تو یہ تو امام مہدی تک بھی قصہ لگتا نہیں ہے. تو میں تسلی کے لیے بتا رہا ہوں، نون کے نون تک ہم پہنچ چکے ہیں. اگلے ہفتے والقلمی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوالات نے، سوالات سپیڈ. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کرائیں بھائی. ناف بال کیا ہے بھائی؟ نائی بال کاٹنے والی کی کمائی کیسی ہے؟ شیو کرنا ہی میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا، بتایا نہیں تھا؟ جو ہیئر ڈریسر کی کمائی ہے نا، اگر وہ ناجائز طریقے سے بال کاٹتا ہے، آدھا سر ٹرنڈ کر دیا، آدھا سر کے بال باقی رکھے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے.
یا داڑھی کاٹنے کا کام کرتا ہے, شیف بناتا ہے, تو پھر اس کی اس عمل کی ارننگ جائز نہیں ہے. جو جائز کام کر رہا ہے اس کی ارننگ جائز ہے. بغلوں کے بال کم از کم نائی سے نہ صاف کروائے کہ نہیں, حیا کے خلاف ہے. اپنی گندگی دوسروں کو دکھانا یہ اچھی چیز میں نے دیکھا ہے. لوگ میں کبھی جاؤ نا ایڈریس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بنیان اتار کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. یار اپنی گندگی دوسرے کو کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ حیا کے خلاف, یہ خود کر لیا کرے. مفتی صاحب مجھے ایک لڑکی 4 سال سے پسند ہے, مگر میں نے آج تک اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے اسے سیدھا سادہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. مسئلہ ہے کہ تھوڑی ماڈرن ہے. اب میرا پورا 1.5 گھنٹے کے بیان میں سے یہ والا کلپ یوٹیوبرز نکالیں گے اور ملینز تک اس کے ویورز پہنچ جائیں گے, اور میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ یار یہ ہر دوسرے دن کی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. جو پورا بیان ہے وہ ایک طرف. تو بھائی جو آپ کو پسند ہے, کیا پوچھا انہوں نے سوال دھونے میں, مگر میں نے آج تک اس سے بات, بھائی سبحان اللہ آپ کی غیرت کو سلام ہے بھائی جان جو بھی ہیں, کہ آپ اتنے نیک کہ پسند ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اس سے بات چیت نہیں کی. ماشاء اللہ. نکاح کا پیغام بھیجا ہے, بھیجنا چاہتا ہوں. اتنی بات تو ضروری ہے بھائی. آپ کو پسند ہے اور اتنے شرمیلے کے بالکل ہی بات نہیں کر رہے, تو اتنی بات کر سکتے ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. بھیج دیں. تھوڑی ماڈرن ہے. ماڈرن کا مسئلہ بڑا, ماڈرن ہونا تو بری چیز نہیں ہے, وہ تو زمانے کے حساب سے ہر آدمی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. جو دیسی ہیں وہ تو گدھے پہ سواری کرتے ہیں بھائی. ماڈرن آدمی گاڑی کرے گا, بائک رکھے گا. تو بے دین نہ ہو. اگر وہ بے پردہ ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو پسند کرنا چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح کر کے وہ آئے گی, بچے پیدا ہوں گے, بیٹیاں جب پیدا ہوں گی تو بیٹیاں پھر ماں کو فالو کرتی ہے. اماں اگر بے پردہ ہیں تو آپ کی بیٹیاں پردہ نہیں کریں گی, الا ماشاء اللہ کوئی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن بچیاں ماں ہی کو فالو کرتی ہیں, ذہن میں رکھیں. سمجھ رہے؟ تو پھر آپ بہت پچھتائیں گے. پھر آپ کہیں گے پھر لڑائیاں ہوں گی آتے ہیں, کیونکہ انسان اپنی بیٹیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے. تو وہ پھر بڑا, اور پھر لڑکی بے پردہ ہو یا وہ ماڈرن ہو جائے تو بھی برداشت ہے, وہ پھر بدتمیز بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, سب نہیں, پھر وہ بدتمیز بھی ہو جاتی ہیں. جب حیا ختم ہو گئی نا تو تمیز شاٹ. یہ تمیز اور حیا دونوں ساتھ ساتھ, اکثر بیشتر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حیا والی ہیں مگر بدتمیز ہو جاتی ہیں, اور بعض بے پردہ ہیں مگر وہ پھر بھی تمیز سے رہتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. زلزلے کے بارے میں بھائی, زلزلے کے بارے میں, زلزلہ آیا, اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, زخمیوں کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آج ان پہ آیا, کل اللہ نہ کرے ہم پہ بھی آ سکتا ہے. تو پہلے سے انسان موت کے لیے تیار رہے. تو آفتیں آتی رہیں گی قیامت کے دن, قیامت تک. میرے امتحانات کے لیے دعا کروائے ہر نماز میں, دل سے ہر نماز میں. بھائی کوئی شادی میں آیا ہے کیا بھائی؟ یہاں جو ہم نے آپ کو بلایا کوئی شادی کی تقریب ہے جس میں بلایا ہوا؟ جو چائے لکھ کے بھیج دو, بس دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے, اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. مسجد کے باہر سے, بھائی کیا ہو رہا ہے یہ, مسجد کے باہر سے جو چابی ملی تھی وہ دیکھیے گا. وہ چابی کس کو دی ہے میں نے, وہ تو 3-4 دن تک تلاش کرتے رہے کس نے پرچہ لکھا ہے. ایک چابی ملی تھی, وہ ولی سے ملنے بعد میں. متزا میری کزن کا شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کئی مہینے غائب رہتا ہے. بیوی بچے کا خرچہ نہیں دیتا, بیوی خود جاب کر کے بچوں کو پال رہی, ہر بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور دوسری عورتوں کے چکر میں لگا رہتا ہے. اگر بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو تو 2-3 دفعہ سمجھاؤ نا. پھر اسے جب خرچہ ہی نہیں کم وقت اٹھا رہا تو کس بات کا میاں ہے کہ پیڑے کھانے کے لیے میاں بنا ہوا ہے. تو وہ ایک تھا نا, وہ سب اکٹھے پکنک بنانے گئے نا, تو ایک سے کہا یار تو لکڑیاں لے, تو یار میرے سے نہیں ہوتا. اس نے کہا چل تو آگ جلا لے, میرے سے نہیں ہوتا. چل آلو کاٹ لے, میرے سے نہیں ہوتا. تو آخر میں کھانا لگ گیا, چلو کھانے میں آ جائے گا. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو میاں جب کوئی قسم کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, نہ بچوں کی, نہ بیوی کی, نہ گھر میں ٹائم دے رہا ہے,
تو بھائی پھر وہ بیوی صرف پیڑے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو ایسے میاں کو ایک حد تک مہلت دینی چاہیے سدھرنے کی. فوراً طلاق نہ لیں, ایک حد تک 6 مہینے سال, پھر زیادہ نہ کھینچیں, اس کے بعد اس سے طلاق لیں. عدالت کا راستہ بھی ایسی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے. داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بدنامی ہوگی. لیکن خاتون طلاق لینے سے پہلے یہ سوچیں کہیں اور شادی کا امکان بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ ضرور سوچ لیں. ورنہ پہلے نام تو لگا ہوا تھا پھلترو کی طرح ایک میاں کا, کم از کم جیسا بھی تھا, جب نام بھی جائے گا تو پھر اور آزمائشیں آئیں گی, پھر لوگ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں. تو کہیں اور شادی کا امکان ہے تو پھر کریں, ورنہ نہیں. داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بدنامی ہوگی. نہیں بھائی, داڑھی آپ رکھیں, گناہ ہو گیا تو توبہ کریں. داڑھی رکھنا ضروری ہے, گناہ سے بچیں. جب نظر و نیاز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اور وسیلے کے بارے میں تفصیل سے بیان کرا چکا ہوں. نظر و نیاز کے بارے میں بھی چیزیں ثابت نہیں ہے بھائی, پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں. اگر کوئی حرام کماتا ہے تو اس شخص سے کس حد تک تعلق رکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے. سلام دعا کریں آپ, اس کو محبت سے سمجھاتے رہا کریں, اس کی ارننگ سے آپ کھا نہیں سکتے. مفتی صاحب, اسلام میں چلہ اور 4 مہینے کی کیا اہمیت ہے؟ 7 ماہ اور 1 سال کی جماعت میں جانا کیسا ہے, جبکہ اتنا عرصہ اپنی بیوی سے دور رہنا؟ بھائی جان, دین سیکھنا ضروری ہے. ایک علم کا, دین کا علم ایک مسائل کا ہے جو علماء سے آپ سیکھتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے ماحول, جب تک آپ تبدیل نہیں ہوگا تو اس علم پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہے. نماز کے آپ 100 صبح و شام آپ فضائل سنتے رہیں, لیکن جب تک نمازیوں میں کچھ دن رہیں گے نہیں, پریکٹس نہیں کریں گے, آپ نمازی نہیں بنیں گے. تبلیغ میں جانے کے بعد 5 ٹائم نماز پڑھوائی جاتی ہے, صبح و شام قال اللہ قال رسول سنا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے گھر سے دور رہنے پہ انسان قربانی دیتا ہے. ان سب چیزوں کا انسان پہ اثر پڑتا ہے, تبھی لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس بحث میں نہ پڑیں, فرض واجب ہے جتنا اللہ ٹائم دیتا ہے. رہا مسئلہ بیوی, اتنا سا بیوی سے دور رہنا, تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. تبلیغ میں خواتین بھی جاتی ہیں جماعت میں, سمجھ رہے, بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں, وہ بھی, ورنہ آپ نیک بن جائیں گے, وہ اس کے معمولات ہی نہیں ہوں گے کوئی, تو گھر میں پھر بڑا ایک عجیب سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں. اقوام متحدہ میں وزیر عمران خان کا خطاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا ابھی, وہی کہہ رہا ہوں جو سب کہہ رہے ہیں بھائی. میرا سوال یہ کہ میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ایجوکیشن کے لیے سافٹ ویئر کی ہے ورژن استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ چھاؤں میں آ کے پوچھیں ایسے سوال, ایسے سوال چھاؤں میں آ کے پوچھا کریں. مفتی صاحب, میرا سوال یہ کہ جو میرے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہے جو میرے استعمال کے لیے ہے, میرے والد مجھ سے استعمال کرنے کے لیے مانگتے ہیں اور میں دے دیتا ہوں, جسے اللہ اس کے نبی نے حکم دیا کہ تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, لیکن والد اس پر کچھ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں, تھوڑا مس یوز بھی کرتے ہیں. ابا کو کوئی پرچی لکھ کے دے دیں ان نون کہ ابا آپ پر کم از کم یہ چیزیں سوٹ میں کروں تو چلو. میرا بھی غلط ہے, آپ ابا سے کہیں کہ بھائی میرا لیے بھی غلط ہے, آپ کو تو چاہیے مجھے سمجھائیں, تو آپ ایسے کر رہے ہیں یار, ایسے کریں. بولے میں امی کو بتا دوں گا. جیسے آپ جتنے مرضی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, آپ بولے امی کو بتاؤں گا میں, دیکھو اسی دن سے چھوٹ جائے گا. ہمارے رشتے دار کہتے ہیں کہ مولویوں میں نہ پڑھیں, مولویوں نہ پردے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سختی کی ہوئی ہے. قرآن حدیث میں اتنی سختی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, جتنی قرآن حدیث نے کی ہوئی ہے اتنی ہی کی ہوئی ہے ہم نے. میری عمر 50 سال ہے اور میں نے اپنے شوہر کے ظلم و ستم کی وجہ سے خلا لے لی ہے, تو بتائیے کہ خلا کی مدت کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ دیکھیں, عدالت سے جب بھی خلا لیں اس کی پوری کاروائی کسی مدرسے میں بھیج کے باقاعدہ وہاں سے فتویٰ لیں کہ یہ خلا صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پراپر طریقے سے وہ فتویٰ لیں. وہ پھر علماء دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت نے ان چیزوں کا خیال کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, کیونکہ شریعت میں نکاح بہرحال ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک پروسیس ہے. ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے, چاہے کتنا ہی ظلم ہو رہا ہو, لیکن اس ظلم سے بچنے کا بھی ایک پروسیس رکھا ہے نا, اس طریقے سے آپ طلاق لیں تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو جب بھی ایسا ہو, اب چونکہ ہر کیس ڈفرینٹ نوعیت کا ہوتا ہے, اس میں کوئی ایک قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا جا سکتا.
ہر کیس کی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے الگ طریقے سے. تو آپ ہمارے مجھے دے دیں بے شک سوال لکھ کے اور اس پہ اپنا نمبر ڈال دیں, تو میں جامعۃ الرشید میں جمع کرا دوں گا اور وہاں سے ہم جواب لکھ کے دے دیں گے. پیشاب بہت احتیاط سے کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں. بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس, صحیح ہے نا. پیشاب کریں, احتیاط کریں, چھینٹیں نہ لگیں, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. ہاں پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں, جب تھوڑا سا اطمینان ہو جائے, قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں. یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی, آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ. اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے, تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا, پھر جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے, پھر وہ انہی ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا, اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے, پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے. میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتا چل گیا, میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے, تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا کچھ ہو رہا ہے, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا مفتی صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا, بس بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے تو ہمیں کہاں سے. تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں, اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے 2 تھپڑ. جاؤ اللہ کے بندے اپنی شلوار دو اور پتلی گلی سے نکلو, بس چھوڑو یہ کر کے دیکھ رہا ہے, بس تھوڑا احتیاط سے دھو لو, بس اتنی کافی ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں. شریعت نے منع کی ہے. حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے ہوئے کہ کسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے شیشے کے برتن میں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں تقوی کی وجہ سے. خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ احتیاط نہیں کی ہے تو میں کیوں کروں. یہ بس چھینٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں, سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پیشاب بالکل جو ایک دم سے چھینٹیں ہیں. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر بالفرض باریک سی چھینٹیں پڑ جائیں گی تو وہ کیا ہیں, معاف ہے. وہ جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیل سے اس کے دلائل سے بات کی ہے. اگر کسی شریف لڑکے کی نئی شادی ہو اور ایسی بیوی ملے جو پہلے سے بوائے فرینڈ رکھتی ہو, آج کل کے لڑکے شادی دیر سے کرنے کے عادی ہیں تو حدود سے باہر تو ہو جاتے ہیں, لیکن آج کل کے کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شریف لڑکا ایسے میں کیا کرے اور لڑکی کے ایپ جان جائے. بھائی اب اس پہ پردہ ڈالے. آپ کو اپنی بیوی کا کوئی ایپ پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے, بیوی کو آپ کا ایپ پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے, تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو, لباس. لباس کا کام آپ کے ایپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے یا چھپانا ہوتا ہے. لباس تو ساری پھوڑے پھنسیاں کھڈے سب کیا کر دیتا ہے, اوپر سے بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ. تو الٹا کام ہو رہا ہے آج کل. ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ سب سے زیادہ کون نکالتا ہے, میاں بیوی. اچھے بھلے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے, اچھی بھلی عورت ذلیل ہو جاتی ہے. تو جن کو اللہ نے لباس کہا ہے کہ تم تو ایک دوسرے کے رازدار ہو, وہی اس بے لباسی کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. بعض خواتین یہ کرتی ہیں, اللہ معاف فرمائے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, آج کل یہ نوجوانوں میں فحش فلمیں دیکھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے, تو وہ بیویاں پکڑ لیتی ہیں یہ حرکتیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے, تو پھر وہ سب کو بتا رہی ہوتی خاندان میں میرا میاں یہ کرتا ہے, میرا میاں یہ کرتا ہے. مجھے بھی فون کر کے بعض عورتیں بتاتی ہیں کیا کروں میں تو پریشان ہو گئی, میرا میاں ایسا گندا. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں نے بہت گندا کام کیا, لیکن آپ اس سے بھی زیادہ گندا کام کر رہی ہو کہ اس کی برائی کو ساری دنیا کے سامنے, اور اس میں آپ کی اپنی بدنامی, آپ کی اولاد کی بدنامی. ذرا سی کسی کو دشمنی ہوگی نا, وہ آپ کے بچوں کو تانا دے دے گا کہ تمہارا باپ ایسا تھا, اور آپ کی بدنامی. عورت کی عزت تو اس کے شوہر سے ہے. تو میں
صاف کبھی ایسی کوئی فون آئے نا میں صاف منع کر دیتا ہوں, مجھے نام نہیں بتانا, نام نہیں بتانا, بس اپنا بھی نام نہ بتاؤ, اس کا بھی. میں نہیں چاہتا بھائی میں پہنچوں, ہم کیوں کسی کے راز پر مطلع ہوں. تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ جب مسئلہ پوچھیں یوں پوچھیں, کسی خاتون نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ان کے شوہر ایسا کر رہے ہیں تو ان خاتون کو آپ کا کیا مشورہ ہے, اس طرح سے پوچھا کریں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ جھوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ بھی تو کسی خاتون ہی ہے نا جنہوں نے آپ ہی کو بتا دیا. تو ایسے میں گول مول کرنا جائز ہے, کیوں راز فاش کر رہی ہو بھائی اپنا اور اپنے شوہر کا. تو اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بھائی اس کے راز کو کسی کو نہ بتائیں. خواتین کیا کرتی ہیں, ایک کو بتائے تو کسی کو بتانا نہیں, میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو بتانا. وہ 6 کو بتائے گی دیکھو صرف تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو بتانا نہیں. اور جب وہ 18,000 لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو وہ فحش فلموں میں مزید اضافہ کر کر کے لگائی بجھائی کے پھر ناجائز تعلقات, اور وہ جو نہیں بھی گئی ہوتی ہے نا وہ 20 الزامات اور لگ کے آگے ضرب ہوتی چلی جاتی ہے. وہ بیچارہ کمبخت بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے بعض دفعہ رو رو کے اور چھوڑ دیتا ہے, لیکن وہ اپنی بیوی کی نگاہوں میں بھی گر گیا, معاشرے کی نگاہوں میں بھی, اولاد کی نگاہوں میں بھی گر گیا, کیونکہ یہ باتیں پھر اولاد تک بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے بہت میں یہ نہیں کہہ رہا, اس کا دفاع نہیں کر رہا, آپ کے میاں کا کام گندا کیا بہت ہی, لیکن اس گندے کام کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو محبت سے الگ لے جا کے سمجھائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کو بولیں یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, آپ شادی شدہ ہو, آپ کو ایک حلال اللہ نے نعمت دی ہے, تو آپ کیوں اس گندگی کی طرف جا رہے ہو. اس کا ساتھ دیں, اس سے وہ برائی چھڑوانے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر وہ نہیں چھوڑتا وہ تو صبر کریں. پھر ہر برائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, ختم کر دیں. طلاق لے کے جائیں گی, پتہ نہیں کوئی پاک دامن ملے گا نہ ملے. مارکیٹ میں بندے شارٹ ہے, پاک دامن ہونا تو پھر الگ سے. بندے شارٹ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں, صحیح ہے نا. ایسا نہ ہو اگلے کے پاس جائیں, وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو, پتا چلا کہ یہ تو وہ کم از کم فلموں پہ گزارا کر رہا تھا, تو کم بہت اسکائپ پہ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے. وہ ایک غلام تھا, غلام, وہ اپنے مولا سے پریشان تھا, یہ ظلم کرتا ہے تو مجھے بیچ دے. اس نے کہا دیکھ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے, اگلا ملے گا مجھ سے بھی بڑا ظالم. اس نے کہا نہیں تیرے سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے نفت العرب میں واقعہ پڑھا تھا. تو اس نے بیچ دیا اس کو, اگلے کے پاس گیا, وہ اور چترول لگایا کرتا تھا اس کے. اس نے کہا یار پہلے والا تو پھر بھی اچھا تھا. تو پھر مجبوراً وہ اس نے کہا دیکھ زمانہ بڑا خراب ہے, مجھ سے برا ہی ملے گا, مجھ سے اچھا نہیں ملے گا. مجبوراً نہیں اتنا برا کون. تو بالآخر وہ لمبا قصہ ہے, ایسا آدمی ملا, وہ مطالعے کا شوقین تھا. مولا جو تھا نا مالک, وہ کیا کرتا تھا, اس کا سر مڈا کے اسٹینڈ کے طور پر نا اس کو بٹھاتا تھا, اور اس کے سر پہ چراغ رکھ دیتا تھا, اور کہتا ہے ہلنا نہیں. چراغ تو ایسی چیز ہے نا, گرم تیل ہوتا ہے, ذرا سا ہلے وہ تو اب یہ پوری رات ایسے. اور وہ محترم اس میں کیا کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے. صحیح ہے نا. اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اب کوئی گردن کاٹنے والا ہی آئے گا. تو پوری اس کوشش کریں شوہر کی یہ گندگیاں چھوٹ جائیں. نہیں چھوٹ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہے گا, سزا دے گا, جو اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن اپنا گھر کو خراب نہ کریں, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, اس سے بڑا فتنہ اور فتنہ ہو جاتا ہے. اور اس کمبخت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندے کچھ اللہ کا خوف کرو. تمہاری بیوی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کا اثر تو برا پڑتا ہے بہرحال. اس کے دل سے عزت نکل جاتی ہے, وقار نکل جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے بچوں کو پتہ چل گیا, وہ پھر باپ کا وقار ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. تو بچے پھر آج کل اتنے سمجھدار تھوڑی ہیں کہ باپ کے احسانات کو دیکھیں, وہ ایک برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی عافیت ہے. آخرت بھی خراب, دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اس میں. اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا بھائی, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توبہ کرنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار ہے. عادت پڑ گئی ہے تو اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ بھئی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے, کیسے یہ لت چھوٹے, کیسے عادت چھوٹے. اور نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا اچھا علاج کرتے ہیں. جو سائیکولوجسٹ ہیں نا, ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, میں اس برائی کو, کیونکہ نفسیاتی بیماری ہے نا, یہ دماغ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے,
تو دماغی ڈاکٹر اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں, ان سے رابطہ کیا جائے. بھائی میں پاس دفعہ ڈاکٹر ذرا ضرور سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, ریلیکس. اس کو اس طرح کا ڈاکٹر ہو تو آپ اس سے بولیں یہ میری ہیڈ ایک ہے, یہ برائی ہے یا نہیں ہے, آپ مجھ سے یہ چھڑوائیں, میں آپ کو اس چیز کے پیسے دے رہا ہوں بس. کیونکہ بعض اس طرح کے بھی ڈاکٹروں کے کیس آ رہے ہیں. میں نے ایک لڑکے کو عادت پڑی ہوئی تھی اسی قسم کی برائی کی, میں نے کہا ڈاکٹر سے رابطہ کرو, تو وہ ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریلیکس ہو جاتے, تھوڑا سا ایزی فیل کر لیتے ہو تو کیا ہو جاتا. میں نے کہا اس کو تو سالے کو پکڑ کے چترول لگاؤ, الو کا پٹھا, یہ کیا کہ پھر وہ الو کا پٹھا نکال دینا. تو میں نے کہا یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے برائی کے, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. کوئی اگر ماہر نفسیات کہتا ہے نا کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں, بعض ماہر اس کو تو سبھی مانتے ہیں نقصان ہے فحش فلمیں دیکھنے کے, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ہوتا ہے, بہت خرابیاں ہوتی ہیں. تو وہ آپ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا برائی ہیں, کہ فزیکلی انسان اس کو باڈی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہاں یہ جو حکیم باز بڑھا دیتے ہیں کہ یوں خون کی کمی ہو جاتی ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن فزیکلی بہت سارے انسان کو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نے صرف ایک راستہ رکھا ہے نا کہ نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے آپ کی باڈی اس سے متاثر ہوگی اور آپ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس لیے ڈاکٹر سے جا کے کہیں بھائی میں علاج کے لیے آیا ہوں, مجھ سے یہ میں چھڑوانا ہی چھڑوانا ہے, پیسے آپ کو اس چیز کے دوں گا میں. تو نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں.